नाज़रीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। युग परिवर्तन, बदलता जम्मू कश्मीर, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम रवा महीने की 31 तारीख को यूटी फाउंडेशन डे मना रहे हैं और इस सिलसिले में हमने कई प्रोग्राम्स का इनेकाद किया। हमारी ये कोशिश है कि इन 4 साल से पहले जम्मू कश्मीर की किस तरह की तस्वीर हमारे सामने थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से, और आज 4 साल गुजरने के बाद हमारे पास किस तरह की तस्वीर है। हमने बात की कई महकमों के हवाले से, और आज हम बात करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि जो यहाँ पे एक मिशन चल रहा है, जिस मिशन का जिक्र आदरणीय वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की फसील से अपने खिताब में पिछली दफ़ा किया, और उन्होंने कहा कि जल जीवन और बाकी कुछ ऐसी वजारतें बनाई गई, और उन वजारतों को बनाने का हमारा मकसद यही था कि जो हमारे मुल्क या जम्मू कश्मीर या बाकी जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनका अवाम है, अवाम तक कैसे पहुँच सकें और अवाम को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयस्सर किस तरह से रखी जाए। चूँकि बहुत सारी वजारतें बनाई गई। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चाहे हम बात करना चाहेंगे जल जीवन मिशन के हवाले से या बात करना चाहेंगे जो हर घर बिजली स्कीम आई, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। और हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए तशरीफ़ रखी हुई है एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल, जिसमें तशरीफ़ रखे हुए हैं। यह डॉक्टर जे रितू साहब जो मिशन डायरेक्टर हैं जल जीवन जम्मू कश्मीर। आपका खैर मकदम है जनाब हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं यह जनाब जावेद यूसुफ डार साहब जो चीफ इंजीनियर हैं डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जनाब जावेद साहब, आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। तशरीफ़ रखे हुए हैं यह जावेद अहमद नजार साहब जो सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, बहुत सारे काम ग्राउंड लेवल पर अंजाम दे रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करना चाहेंगे कि 4 साल पहले की तस्वीर इन महकमों के हवाले से किस तरह की थी और आज किस तरह की तस्वीर है। प्रोग्राम के आगाज़ में डॉक्टर जे रितू साहब, आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे इस सिलसिले में कि जो पिछली दफ़ा जो बाज़ाब्ता जल जीवन मिशन के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई, जिसकी सराहना भी की गई कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने, अगर हम इस वक्त देखेंगे, 72% अचीवमेंट हुई है। चूँकि 2019 में ही इस मिशन की शुरुआत हुई और बाज़ाब्ता अभी तक चल रहा है और आपने 72% को आपने कवर किया। तो किस तरह से आप इस मिशन को आज की इस डेट में देखते हैं? देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया कि 2019 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर जो है वो अनाउंसमेंट करी, हर घर नल से जल जी, तो उस वक्त शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। और जब बाद में सब्सिक्वेंटली इसकी तशहीर, इसकी जो है बाज़ाब्ता विस्तार से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लोगों के सामने लाया गया, तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है अपने आप में, जिसमें हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ हर घर नल से जल जो है वो पहुँचाने का प्रोग्राम रखा गया, और वो भी 55 लीटर मिनिमम पर पर्सन जो है पर हेड पर डे 55 लीटर मिनिमम पानी का जो है हदफ रखा गया। अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंट्री में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की बहुत मुश्किलात हैं, चाहे राजस्थान जैसा रेगिस्तान हो या बाकी जितने पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पानी पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे, ऐसे तो लगता है कि पानी की बहुतात है, काफ़ी पानी है और अल्लाह का करम है कि है भी पानी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या वो पानी पहला यह है कि पीने के लायक है सारा? बिल्कुल। और दूसरा क्या वो उस पानी का फ़ायदा सारे लोगों को पीने के लिए होता है कि नहीं होता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और 2019 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक बेसलाइन सर्वे उस वक्त कंडक्ट की गई, और उसमें ये पाया गया कि हमारे यहाँ 18,68,000 के करीब जो है ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे घराने जो देहातों में रहते हैं जिनके पास जो है कवरेज का स्कोप है। और उसमें 2019 में 5 लाख से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5.5 लाख के करीब कनेक्शंस ऑलरेडी जो है हमारे थे। उसमें जो पहले की स्कीम्स थी, चाहे वो NRW है या बाकी स्कीम्स थी, उनके ज़रिए से थे। और उसके बाद बाकी जो काम देखा गया कि बाकी टारगेट अचीव करने के लिए
इट वॉज 31%, 31% हमारा 2019 में कवरेज था रूरल हाउस होल्ड्स में। तो बाकी जो इसका रिमेनिंग था तो उसको अचीव करने के लिए एक मैसिव प्लानिंग की गई, और जिसमें हमारे चाहे वो ओवरहेड टैंकीज हों, चाहे वो ट्यूबवेल्स हों, बोरवेल्स हों, पाइप नेटवर्क हो, इसी तरीके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ज़रिए से सेफ और सिक्योर पानी जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, और वो भी रेगुलर कंटिन्यूटी में पानी पहुंचाया जाए। रेगुलर आई मीन 55 लीटर अगर देना है तो ये हर दिन आना ही आना है। दैट इज द आइडिया। हाँ, और ये नहीं है कि 24 घंटे चलता रहेगा, नहीं, जितना टाइमिंग है और जितना 55 लीटर मिलना है उसी के हिसाब से जो है वो कंटिन्यूटी में चलना है। तो आज की डेट में जैसे आपने खुद ही बताया कि हम लोग जो है 31% से 72% पहुंच गए हैं, और इस हवाले से हमने ऑलमोस्ट 7.5 लाख के करीब नए कनेक्शन जो है वो रूरल हाउस होल्ड्स में दिए हैं। इट्स कॉल्ड FHTC, फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। फंक्शनल जब हम कहते हैं, फंक्शनल का मतलब कि पानी आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पानी आ रहा है, ये इसका जो है वो। जिस तरह से डॉक्टर रितु साहब आपने कहा कि मतलब किस तरह की कोशिश की गई 31% से फिर 72%, क्योंकि हमारा दूसरा सवाल बनता है, हमारे जो जनाब जावेद यूसुफ डार साहब हैं, लेकिन इसका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे जनाब जावेद साहब से। जावेद साहब ये बताइए, जिस तरह से डॉक्टर रितु साहब ने अभी कहा, इन्होंने फरमाया कि किस तरह की पेशरफ्त हुई, किस तरह की कोशिश हुई, हम बताना चाहेंगे कि मतलब जब ये स्कीम हमारे से वजूद आई, अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, कफाड़ा की बात करेंगे, अनंतनाग की बात करेंगे, क्योंकि कफाड़ा में एक आवान मोहल्ला था, सैयद मोहल्ला था, वहाँ के लोगों ने जब पहली दफ़ा जब उनको पानी मिला, फिर उनकी बहुत खुशी उनको हो गई, वो बिल्कुल एक जुलूस की सूरत में निकल गई। इसी तरह से अनंतनाग में अगर हम खटाना बस्ती की बात करेंगे, जब उनके घरों तक पहली दफ़ा पानी पहुँच गया, वो बहुत खुश हुए। सोपोर डिवीजन की अगर बात करेंगे, गोंडे वहाँ इलाका, या पुंछ में अगर बात करेंगे, बहुत सारे बांडीपोरा के भी कुछ इलाके हैं। तो ग्राउंड लेवल पे आप लोगों का इसका रिएक्शन किस तरह से देखते हैं? देखिए फैज साहब, ये सब इस चीज़ का नतीजा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले पे ही ये अनाउंस किया था दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन इज इन द हैंड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। बहुत अच्छी इसके लिए क्या हुआ कि ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व किया गया। ग्राम पंचायत की एक सब कमेटी होती है दैट वी कॉल एज VWSC, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जिसको हम दूसरे अल्फाज में पानी समितिस बोलते हैं। इस पानी समिति की, ये जो पानी समिति होती है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, इसमें 10 से लेके 15 तक मेंबर्स होते हैं हर एक विलेज में। अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, दैट वी हैव 6766 विलेज, रूरल विलेजेस। सब में पानी समिति बन चुकी है। किसी जगह अगर बनी हुई थी तो हमने रीएक्टिवेट की, और अगर जिस जगह नहीं बनी थी हमने वो बना ली, फ्रेम की। इसमें क्या होता है कि इसमें 50% जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन होती है, इसमें वुमेन फोक होता है, ताकि जो अगर हम देखें कि ये जो पानी का मसला है ये ज़्यादातर इनको ही, हमारी जो माएँ बहनें हैं उनको ही ये फेस करना पड़ता है। इसलिए इस पानी समिति में क्या हुआ कि हमने 50 एज पर द गाइडलाइंस 50% जो पार्टिसिपेशन है, इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो वुमेन की है, और जो रिमेनिंग 25% है उसमें क्या है कि जो हमारी SC और ST जो कैटेगरी है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ताकि ये जो हमारे जो विलेजर्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ये लोकल कम्युनिटी जो है इसमें मतलब सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाए। देखिए इसमें एक एजेंडा है इस प्रोग्राम में, इस मिशन का, दैट कि ये जो जब स्कीम बनेगी, जब पूरे गांवों को वाटर टैप कनेक्शन मिलेगा, FHTC मिले, फंक्शनल हाउस, जैसे ये तो साहब ये डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC जब हर एक गांवों के हर एक फर्द, हर एक घराने को मिलेगा, तो इसके बाद ये जो स्कीम है ये हैंड ओवर हो जाएगी टू पानी समिति। जिनको ये जी सर, जिसको क्या करना है, इसमें क्या करना है इनको कि इनको खुद ही ये फिर ऑपरेट भी करनी है, इनको फिर मेंटेनेंस भी खुद ही करनी है। जैसे आपने कहा, आपने पानी समिति के हवाले से बात का, बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे। जनाब जावेद साहब, आपकी ओर हम बढ़ेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी हमने बात की हर घर नल से जल, इसी तरह से आपके डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे हर घर बिजली योजना, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विंटर का सीज़न आता है, तो विंटर के सीज़न में कहीं कहीं पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंसियरिटी देखेंगे, अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पे LG प्रशासन है वो किस तरह से संजीदा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो पानी का इशू हो गया, फिर उसमें लाइट कम हो गई, लेकिन इमीडिएटली वहाँ पे जो हमारे आदरणीय उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और शॉर्ट नोट्स में उस चीज़ को कवर किया गया। तो इतना कंसर्न है। तो जो हमारे पास पहली तस्वीर थी,
تو آج کس طرح سے اس تصویر کو آپ دیکھتے ہیں, کیا چینجز ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں کافی بدلاؤ آیا ہے. 4 سال پہلے اگر پاور سیکٹر دیکھیں تو کشمیر میں ہم زیادہ سے زیادہ 1200 میگا واٹ فراہم کر پاتے تھے پیک آورز میں. جی. تو اس میں سسٹم لمیٹیشنز تھی. اگر ہم چاہتے ہوئے بھی 1200 میگا واٹ سے زیادہ نہیں فراہم کر پاتے تھے. تو اس میں انیشیٹوز ملٹیپل لیولز پہ لی گئی. کئی ساری سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز آئی یا اسپیشل فنڈنگ, جیسے آپ کو پتا ہے پی ایم ڈی پی میں کافی فنڈنگ ہوئی. تو ہر ایک لیول پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو کیپیسٹی ہونی چاہیے اس میں ایڈیشنز ہوئی. اگر ہم ٹرانسمیشن سائڈ کی بات کریں تو 220 کے وی پہ ہم نے 955 ایم وی اے ایڈ کیے پچھلے 4 سالوں میں. کئی میجر گرڈ اسٹیشن آئے یا آگمنٹیشنز ہوئی, جیسے شمالی کشمیر میں دلنا گرڈ اسٹیشن ہے, وہاں ہم نے 160 ایم وی اے سے ڈبل کیپیسٹی 320 کی, اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہم اس کو 3 ٹائمز کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ 160 سے 4 سالوں میں 480 میگا ایم وی اے کیپیسٹی آ رہی ہے. اسی طرح ساؤتھ کشمیر میں میر بازار کا گرڈ اسٹیشن ہے جو مین اسٹیشن ہے, وہاں پہ بھی ہم نے 160 ایم وی اے ایڈ کیا. اسی طرح پی ایم ڈی پی میں جو لاسی پورہ ہے وہاں پہ جے آئی ایس 160 ایم وی اے کا ایڈ کیا. میں صرف موٹے چیزیں بتاؤں. یا آلسٹنگ جو گاندربل میں سری نگر کی پیریفری پہ ہے, وہاں سے 320 ایم وی اے کا ہم نے اسٹیشن ایک نیا بنایا. سو ٹرانسمیشن میں کافی ایڈیشنز ہوئی. اسی طرح 132 لیول پہ قریب 1300 ایم وی اے کا ایڈیشن ہوا. تو اس سے کیا ہوا کہ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی ناؤ وی آر ان اے پوزیشن ٹو سپلائی دا فل لوڈ. جی. سو اسی طرح سے جو ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے جہاں پہ لوگوں کی کافی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں ریسیونگ اسٹیشن ہوتے ہیں یا نئی کنسٹرکشن ہوتی ہے, تو ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو کئی اسکیمز پچھلے سالوں میں آئی, چاہے آئی پی ڈی ایس آیا, پی ایم ڈی پی میں فنڈنگ ہوئی, یا ڈی ڈی جے وائی جو ایک رورل اسکیم تھی, یا آپ نے ذکر کیا ہر گھر بجلی, گھر بجلی جو سبھاگیہ ایک بہت ہی ایک فوکس اسکیم تھی. سو ان سب میں کام ہوا. قریب 1600 کروڑ کی فنڈنگ ہوئی. اور سب ٹرانسمیشن لیول پہ ہم نے قریب 1045 ایم وی اے ایڈ کیے, اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر 12000 ہم نے نئے لگائے. جو ڈی ٹیز ہوتے ہیں جو معلوم میں لگتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے 1100 ایم وی اے ایڈ کیا. سو آج کی ڈیٹ میں جو ہماری پاور ہینڈلنگ کیپیسٹی اس میں کافی سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہوئی ہے. اور سبھاگی کا میں خاص طور کے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ زیادہ تر اس کا رورل فوکس تھا. کہ کافی جو رورل ایریاز تھے وہاں پہ بجلی ابھی تک نہیں پہنچ پائی تھی, یا جو گاؤں میں لوگ جو نئے مکان بناتے ہیں دور بناتے ہیں, وہاں پہ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ پول تار نہیں بچھا پا رہا تھا. تو یہ جو سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ایک آئی جو سبھاگیہ ہے, سو اس میں ہم نے ان علاقوں تک نئے ٹرانسفارمر لگائے, نئی ترسیلی لائنیں بچھائیں اور 100% الیکٹریفیکیشن کی. اور اس میں ہم نے یہ بھی کیا جو کافی جو دور دراز علاقے تھے جہاں پہ ہم جنریٹرز کے تھرو سپلائی دیتے تھے, لائک ہے کیرن ہے, متسل ہے, وہاں پہ ہم نے گرڈ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کی, اور وہاں پہ راؤنڈ دا کلاک بجلی اب اویلیبل رہتی ہے. بالکل. جیسے آپ نے پوری ڈیٹیل دے دی جو سبھاگیہ کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں گے ناظرین محترم, آپ کو یاد دلا دیں گے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 کی اگر ہم بات کریں گے, 2021 میں جب یہ سبھاگیہ اسکیم چلی پورے یہاں پہ جموں کشمیر میں, جب پہاڑی علاقوں تک جہاں پہ بجلی نہیں تھی, جب پہلی دفعہ وہاں پہ بجلی پہنچائی گئی, اور اس وقت ٹارگٹ دیا گیا تھا جموں کشمیر سرکار کو کہ سبھاگیہ اسکیم کو مطلب ان کو کور کرنا تھا جو دور دراز علاقے ہیں, اور یہاں جموں کشمیر کو اس وقت پہلا پرائز ملا, پہلا انعام ملا, کیونکہ سکیم جو تھی سکیم پوری کنٹری میں چلائی گئی, لیکن جموں کشمیر نے بہت ہی اچھا کام کیا, اور اس کام کی کارکردگی کے حوالے سے جموں کشمیر کو 2021 میں پہلا پرائز ملا. تو ڈاکٹر ریتو صاحب, چونکہ اب ہم پھر آ جائیں گے اس حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی. اب یہ چیز ہے کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ جو بعد میں جتنے بھی پروجیکٹس بن جائیں گے یہ انہی پانی سمیتیز کے حوالے کیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر تھوڑا سا آپ یہ بتا دیجئے یہ پانی سمیتیز کا کیا رول رہے گا اس میں, اور پھر کون سے فوائد ان کو ملیں گے جو پانی سمیتی ان کو پھر اس کے بعد دیکھیں گے خود ہی. دیکھیے جیسا کہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ ہمارے یہاں جو اگر آپ دیکھیں گے جے جی ایم کا سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے ایز کمپیئر ٹو پریویسلی جو جتنی اسکیمیں چلی ہیں ابھی تک, مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹی اونرشپ اس کا سب سے بڑا جو ہے امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے, جس کے لیے پانی سمیتی جو ہے ہر گاؤں میں بنائی گئی ہیں. اور پانی سمیتی جو ہے اس کے 2-3 امپورٹنٹ رولز ہیں ویزا ویز جے جی ایم. پہلے ایک تو یہ کہ جو پلانز بنتے ہیں
چاہے وہ گاؤں کے لیول پہ جو بھی پلان بنتا ہے کہ ہمیں یہاں ٹنکی بنانی ہے، ہمیں یہاں پہ ٹیوب ویل کھودنا ہے، ہمیں یہاں پہ پائپ نیٹ ورک کا ایشو ہے، یا یہاں پہ سورس، سب سے بڑی بات ہے سورس، کہ پانی آئے گا کہاں سے، چشمے سے آئے گا، نالے سے آئے گا، ٹیوب ویل سے آئے گا، جہاں سے بھی آنا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے. اس کی کنسلٹیشن جو ہے وہ پانی سمیتی کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. ٹیکنیکل سپورٹ جو اس کا ہوتا ہے وہ انجینئرس جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کہ کیا فیزیبل ہے ٹیکنیکلی، کیا فیزیبل نہیں ہے. ایک دوسرا اس کے بعد جیسے جل جیون مشن کا اگر آپ لے لیں گے، ابھی پورے جموں کشمیر میں ہمارے یہاں آلموسٹ 6,500 سے زیادہ کام 6,600 کے قریب ہمارے کام جو ہیں جل جیون مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس وقت انڈر ایگزیکیوشن ہے، جس میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، چاہے ٹیوب ویل ہو، چاہے پائپ نیٹ ورک ہو، اور ہے ٹنکیز ہوں یا ٹیوب ویلز ڈگ ویلز ہوں، یہ ساری کی ساری ان کاموں کی جو مانیٹرنگ ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ پانی سمیتی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کے گاؤں میں اگر کوئی سورس بنایا جا رہا ہے کیا وہ سورس سسٹینیبل ہے. کچھ خواتین کا بھی اس میں میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے ایک تھم رول کہ کم سے کم اگر پانی سمیتی میں 15 ممبرس ہیں یا 10 ممبر ہیں تو 50% کم سے کم جو ہے عورتوں سے لیے گئے ہیں، بیکاز پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے خواتینوں کو ہی، چاہے وہ پانی کی حوالے سے پریشانیاں ہوں وہ سب سے زیادہ انہیں کو جھیلنی پڑتی ہے. اگر سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا گھر گھر نل سے جل ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہ وومن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا میرے خیال سے ایک انیشیٹو ہوگا. تو پانی سمیتی کو جو ہے مانیٹرنگ آف دا ایگزیکیوشن آف دا ورک، کوالٹی ورک ہو رہا ہے ان کے گاؤں میں نہیں ہو رہا ہے، اس میں بھی ان کا رول ہے. سبسیکوئنٹلی جب یہ اسکیم کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ پانی سمیتی کو ٹیک اوور کرنی ہے، ان کو چلانی ہے. اس میں خاص طور سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی سارے پروگرام کیے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرام کیے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل انجینئرنگ جو ہے، ہم لوگ پیورلی ٹیکنیکل انجینئرنگ سے سوشل انجینئرنگ میں جا رہے ہیں. سوشل انجینئرنگ مینس جب ایوری بڈی ان دا ولیج ول بی این انجینئر، بھلے ہی وہ بائی پروفیشن بائی اس سے ٹیکنیکلی اتنا کوالیفائڈ نہیں ہو ایز انجینئر، بٹ منیمم نالج ایک اسکیم کو چلانے کے لیے اس کی کیپیبلٹی چل رہی ہے. ہم نے اس میں سے بھی آلموسٹ جو ہے 50% عورتوں کو جو ہمارے سیلف ہیلپ گروپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے جو پانی سمیتی کے لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے. تو ایک سکلنگ مین پاور سکلنگ کا باضابطہ ایک پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں باضابطہ طور جو ہے وہ یہ جو ITIs ہیں یا ہمارا سکل مشن ہے ان کے ذریعے سے ان کو ٹریننگ دینے کا پلان ہے، تاکہ کل کو جب وہ ٹیک اوور اسکیم کریں گے ان کو یہ اسکیم چلانے میں کوئی دقت نہ ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل سائڈ سے ہو یا باقی سائڈوں سے ہو. پلس جو بھی اس میں یوسیج چارجز ہوں، جیسے ہم چاہے وہ بجلی، جیسے ابھی جاوید صاحب نے بتایا بجلی کے لیے ہم فیس دیتے ہیں، پانی کے لیے بھی ہم فیس دیتے ہیں، اور آگے مجھے امید ہے کہ جس طریقے کی فیسلٹیز آ رہی ہیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ ضرور سامنے آئیں گے اپنا فیس دینے کے لیے. تو یہ پانی سمیتی یہ ہوگی جو وہ فی کلیکٹ کرے گی، وہ یوز کرے گی پانی سپلائیز کو چلانے کے لیے، اور جہاں جہاں ان کو لگے، جس طریقے سے ان کو لگے گا کہ اس کو یوز کرنا ہے ویسے وہ کریں گے. اور جہاں تک پانی سمیتیز کا جو ہے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے یہ رول ہے، جہاں ہمارے انجینئرس اگر آپ دیکھیں گے ہم نے ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹس رکھے ہوئے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے DCs کو، چونکہ اس کا جو بیسک نوڈل جو پوائنٹ ہمارا ہے ڈسٹرکٹ میں وہ DCs ہیں، کیونکہ وہ DGM ڈسٹرکٹ جل جیون مشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور باقی انٹر ڈپارٹمنٹل جو ونگس ہیں یا جو پرسنس ہیں وہ اس میں کوآرڈینیٹ کر کے انہی کے گائیڈنس میں ہی کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ ہم نے رکھا ہے جو کوالٹی کو بھی دیکھتا ہے اور جو DGM کو باضابطہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس میں خاص طور سے جو پانی سمیتیز کا رول ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ان کے انپٹس امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ بھی رکھی ہے، آپ دیکھیے DGM کا بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں چیکس اینڈ بیلنسز بہت زبردست رکھے گئے ہیں. اگر آپ دیکھیے ٹینڈرنگ 100% ٹرانسپیرنسی، ای ٹینڈرنگ وداؤٹ ای ٹینڈرنگ کوسچن ڈز ناٹ ارائز. دوسرا یہ ہے کہ جو پیمنٹس ہوتی ہے، پیمنٹس جو ہے ملٹیپل چیکس کے بعد ہوتی ہیں. کام کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیکیدار نے کلیم اپنی دی، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ چیک کرتے ہیں کہ کام صحیح ہوا ہے، ایز پر اسپیسیفکیشن ہوا ہے. اس کے بعد باقی جو انپٹس اس میں آ جاتے ہیں سارے، تبھی جا کر کے جو بل کلیئر ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑا پانی سمیتی کا مجھے لگتا ہے اس میں امپورٹنٹ رول وہ یہ ہے کہ پہلے انجینئر سرٹیفائی اپنے آپ کو کرتے کہ ہم نے کام کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ UC جس کو ہم بولتے تھے. لیکن آج اس پروگرام کے ذریعے سے دیر از اے پیراڈائمل شفٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ میکنزم.
اگر آپ کو کامیابی انجینئروں کی جانچنی ہے، پانی سمیتی سے باضابطہ وہ اسپیشل گرام سبھا ہوتی ہے، اور گرام سبھا میں یہ باضابطہ طور اقرار ہوتا ہے، باضابطہ طور لوگ بولتے ہیں اوپنلی کہ ہر گھر کو نل سے جل ملا ہے. ہمارے آنگن واڑی سینٹرز، ہمارے اسکولز میں پانی آ گیا ہے، ہاسپٹل میں پانی آ گیا ہے، پنچایت گھر میں پانی آ گیا ہے. جب یہ لوگ اقرار کریں گے اوپنلی اور اس کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تب جا کر کے سرٹیفکیٹ ملتی ہے انجینئرز کو کہ آپ نے یہ کام. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا، چونکہ مختصراً ہم آپ کا اس میں رسپانس چاہیں گے، پھر ہم جاوید صاحب کی اور چلیں گے کہ جو ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، دوسرا جو پرٹیکولرلی ابھی ہمارے جو جاوید صاحب نے بتا دیا کہ بجلی کے حوالے سے ہم آپ کا رسپانس چاہیں گے کہ آپ نے پانی کے حوالے سے تو آپ نے کہا، لیکن بجلی کے حوالے سے میں سماجی لیول پہ، بنیادی لیول پہ بتا دیجئے کہ کس طرح سے خوشی ان گھروں میں محسوس ہوئی جس طرح سے ہم نے بات کی، ذکر کیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی پہنچ گئی. جی دیکھیے فیاض صاحب، لوگ تو بہت خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، بٹ یہ بھی ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ جوڈیشس یوز کرے اس الیکٹریسٹی کا. کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گلی کوچے میں، اگر ہم گاؤں کی بات کریں، وہاں پہ جو الیکٹریسٹی پول جو ہوتا ہے، وہاں پہ یہ نا جو ان کا جو وہ لیمپ وہ تو ہمیشہ مطلب کھلا ہی رہتا ہے. ہم نے چاہیے کہ اس کا جوڈیشس یوز کریں، اس کا سوئچ لگائے، تاکہ جب اندھیری چھا جائے تو پھر آن ہو جائے، صبح ہوتی ہی پھر بند ہو جائے. وہ ہر ایک ناؤ ڈیز ایوری ون از ریسپانسبل ان سوسائٹی. ہر ایک کو چاہیے کہ اس کا مطلب اچھے سے استعمال کرے، فضول میں ضائع نہ کرے. جی جس طرح سے آپ نے جاوید صاحب انہوں نے ابھی کہا کہ مطلب یہ اس کا جوڈیشل استعمال جو ہے، یا مطلب دن میں اس کو بند کرنا، باقی چیزیں جو جیسے سوبھاگیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. سوبھاگیہ میں ہم کس مقام پر ہیں؟ مطلب ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اگر کہیں پہ کسی علاقے میں 20 گھرانے ہیں، کہیں پہ جمع ہو گئی، کہیں پہاڑی علاقے میں کسی بھی بستی میں، تو آپ وہاں پہ بجلی کیسے دے دیتے ہیں؟ میں نے جیسے کہا کہ سوبھاگیہ اسکیم اس کا فوکس تھا ہی کہ جو خاص کر دیہاتی رورل ایریاز میں جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، مکانات بنے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو وہاں پہ ان کی بجلی پہنچانی تھی. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو یو ٹی تھی، یہ ملک بھر میں پہلی یو ٹی تھی یا ریاست تھی جس نے سب سے پہلے 100% الیکٹریفیکیشن آف ہاؤس ہولڈس کمپلیٹ کیا تھا، جس کے بنا پہ ہمیں وہ ایوارڈ بھی ملا تھا. تو اس وجہ سے ہماری ایسے تو 100% الیکٹریفیکیشن ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی کنسٹرکشن ظاہری طور ہے کہ لوگ بناتے رہتے ہیں، نئے مکان بنیں گے، بٹ ہماری کوشش رہے گی کہ ان کی بھی سپلائی ہم ایکسٹینڈ کر پائیں. اور میں فوکس کرنا چاہوں گا جو جاوید صاحب نے کافی اچھا مدعا اٹھایا ریگارڈنگ جوڈیشس یوز آف الیکٹریسٹی. جو ہم بات کرتے ہیں، جو ایک ہمارا میں کہوں گا کہ خواب ہے کہ سردیوں میں 24 گھنٹے بجلی ملے، وہ ٹھیک ہے، اس کا ایک پہلو ہے کہ ہم نے کیا اتنا انفرا بنایا کہ ہم وہ میٹ ڈیمانڈ کر پائیں گے. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے کہ کیا لوگ جوڈیشسلی یوز کریں. کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہر ایک گھر کے پاس ایک رجسٹرڈ لوڈ ہے جس کے بنا پہ ان کا بل جاتا ہے. بالکل صحیح. مثلاً کسی کا 1 کلو واٹ کا ایگریمنٹ ہے تو جن کا ان کا بل جاتا ہے. لیکن اگر وہ 4-5 کلو واٹ کا استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ صارف جو ہے وہ اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. سو اس سلسلے میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ جو رجسٹرڈ لوڈ ہو اسی کے مطابق بجلی کا استعمال ہو، کیونکہ اس سے کافی ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں. ایک تو ہمیں کٹوتی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب بیشتر لوگ ایک ہائی پرسنٹیج جو صارفین کا ہے وہ اپنے رجسٹرڈ لوڈ سے کئی گنا بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. دوسرا اس سے جو پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو لوکل ان کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ہم نے رجسٹر لوڈ کے حساب سے چلے اس سے دگنا کیپیسٹی رکھا ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ چوگنا لوڈ آ جاتا ہے جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جل جائے گا. اور تیسری جو چیز ہے کہ لو وولٹیجوں کے جو ایشوز ہمارے سردیوں میں ہو جاتے ہیں. سو دیز آل آر لنک ٹو جوڈیشس یوز آف الیکٹریسٹی. اور خاص کر جو یہاں پہ کشمیر میں خاص کر جو ہیٹر اور بوائلر کا استعمال ہوتا ہے یہ کافی ڈینجرس امپلیمنٹس ہے، تو گزارش رہے گی صارفین کا کہ اس کا استعمال نہ کریں. تو اگر ہم مطلب ایک ماڈرن سوسائٹی کے طور پہ ایوالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. جو ہیٹرز بوائلرز کا استعمال ہے وہ ترک کرنا چاہیے، تبھی جا کے ہم ایک 24/7 جو الیکٹریسٹی کہتے ہیں وہ دے پائیں گے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ بجلی خریدنی پڑتی ہے، چاہے ہم این ٹی پی سی سے لے لیں، این ایچ پی سی سے لے لیں، یا جو اپنی ہماری جنریٹنگ کمپنی ہے جے کے پی ڈی سی، وہ خریدنی پڑتی ہے. اور جیسے میڈیا میں پچھلے دنوں آیا کہ پچھلے 2-3 سال میں 31,000 کروڑ کا لون
ہماری یوٹی کو لینا پڑا تاکہ جو پرانی لائبلٹیز تھی آن اکاؤنٹ آف پرچیز آف الیکٹریسٹی اس کو میٹ کرنا. اور آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جو لون سروسنگ کا ہے اس کا کتنا اماؤنٹ, کتنا رقم ہمارے بجٹ میں سے جائے گا. سو لوگوں کو اس میں تعاون دینا پڑے گا. دو چیزیں, ایک جو ان کی جو بجلی کی بلز ہیں وہ وقت پہ ادائیگی اس کی ہونی چاہیے, اور دوسرا جو کہ استعمال کریں گے وہ جو ان کا رجسٹرڈ. چونکہ ابھی تینوں مہمانان سے ہم بالکل ایک ریئیکشن لینا چاہیں گے, آخر پہ ہمارے پاس بالکل وقت کم ہے, لیکن ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہیں گے, ایک دفعہ پھر اور یاد دلانا چاہیں گے, جب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 2019, 2020, 2021, 2022 ان 4 ورشوں میں کیا ہوا. اگر 2020 کی ہم بات کریں گے, جو بجلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ہم اس اسکیم کا ذکر بھی کریں گے جو پردھان منتری سہج بجلی ہر گھر یوجنا تھی, یا دین دیال اپادھیائے. اگر ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ کپواڑہ میں خمریال اور متسل ایک ایسا علاقہ ہے, گلاس دجی ہے وہاں پہ ایک علاقہ, یہ تتہ لکن گۄڈنیتھٕے بجلی برونٛہہ کُن وٲژ حظ, تہٕ کۭژاہ خوشی گئی تمن تمہِ ساتہٕ. یا اگر أسۍ اوٗڈی ہٕنٛدۍ کینٛہہ بالٲیی علاقہٕ وٕچھو, یا گاندربلٕکۍ کینٛہہ بالٲیی علاقہٕ جس میں پتری مامر ہے, جس میں پتری گنمن ہے, یہ کچھ ایسے علاقے جنہوں نے 2020 میں جب پہلی دفعہ انہوں نے بجلی دیکھی تو بہت ہی خوشی ان گھرانوں میں پہنچی. چونکہ ایک آخری میسج جناب ڈاکٹر جیانی اتو صاحب آپ سے لینا چاہیں گے کہ کس طرح کا میسج اب آخر پہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, جیسے کہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ یہ جو پانی ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے اوپر والے کی طرف سے جس کی ہر کسی کو قدر کرنی چاہیے. اور جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, پانی جو کیا جاتا ہے, فراہم کیا جاتا ہے, ایک تو اس کا لوگ جوڈیشس یوز کریں, مناسب یوز کریں, اور جو ہمارے پانی کے ذخائر ہے ان کو بچانے کی اور بڑھانے کی دونوں کی کوشش جو ہے لوگوں کی ذمہ داری ہے. بہشتے ایک اچھی شہری اور ایک اچھے ناگرک کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کا فرض ہے. اور اگر سروسز ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اور سروسز کے اگینسٹ جو فیس ہے وہ نامنل ہے. ابھی تک جیسے جل جیون مشن کو ہم لوگوں نے ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ 7.5 لاکھ کے قریب آلموسٹ ہم لوگوں نے اب کنیکشن لیے ہیں, تو آپ اندازہ نہیں کر سکیں کہ 3300 کروڑ جو ہے ہم لوگوں کو خرچ کرنا پڑا ہے ابھی تک. اس جو مرکزی سرکار نے اس کا 90% دیا ہے اور ہم نے یوٹی گورنمنٹ نے 10% دیا ہے. تو آپ اندازہ خود کر سکیں کتنا محنت, کتنا پیسہ اس میں لگتا ہے انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کے لیے. وہ تب جا کر یہ صاف پانی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے, اور جو بھی سروسز گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے اس کا ڈیو جو بھی لوگوں کو بنتا ہے فی کے فارم ہے وہ ٹائم پہ ادا کرے, اور اس کا جوڈیشس یوز میرے خیال سے دیٹ ول بی گریٹ سروس. جناب جاوید یوسف ڈار صاحب, آپ کا آخری میسج مختصراً کیا رہے گا؟ میں نے جو جیسے پہلے کہا کہ میں عوام سے درخواست کروں گا کہ وہ جوڈیشس یوز آف الیکٹریسٹی کریں, اور جو ان کا جو بل آتا ہے اس کا وقت پہ ادائیگی کریں. اس سے کافی آسانی ہوگی ہمیں ٹو سرو دم بیٹر. جناب جاوید صاحب. جی فیض صاحب, جیسے ایم ڈی صاحب نے فرمایا کہ بہت سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے انفراسٹرکچر بنانے میں, کوئی اسکیم بنانے میں. لوگوں کو چاہیے کہ اس کی خالی دیکھ بھال نہ بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے. اگر جے کے پی ڈی سی ایل کی بات کریں, جو انہوں نے انفراسٹرکچرز بنائے ہیں, جو بھی کوئی انفراسٹرکچر لگا ہے اس کی حفاظت ہم پر لازمی ہے اور وہ لازم ہے. جناب جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب جاوید یوسف ڈار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر جیانی اتو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن چلتے چلتے ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے سرکار نے بجلی کے حوالے سے خاص دھیان دیا یا پانی کے حوالے سے خاص دھیان دیا, لیکن ضرور یہ کہیں گے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ریسورسز ہے ان ریسورسز سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں مرکزی سرکار پیش رہی وہی یہاں کی ایل جی پرشاسن جو ہے وہ بھی پیش رہی. آپ کو صرف 2-3 آنکڑے بتائیں گے, ایک چیز بتائیں گے کہ جو یہاں پہ جموں کشمیر انرجی پاور ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے, گرڈ کنیکٹڈ روف ٹاپ ٹیکنالوجی یہاں پہ لائی گئی. یا اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں گے پردھان منتری کسان ارجا سرکشا ایوم, یا اس کے اور بھی کمپوننٹس ہیں. یعنی ہر وقت یہ کوشش کی گئی کہ جو لوگ ہیں, جو عوام ہے, عوام کو ان کی دہلیز پر کس طرح سے مختلف سہولیات میسر رکھی جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ایک اور شمارے میں اسی موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.